अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल्स से महरूम न रह सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं एपिसोड 40। उसने हैरत से सोफे पर विराजमान नवाज आलम को देखा, जो खुद उसे यहाँ अचानक देख के गड़बड़ा सा गया था। अगर उसके बेटे ने उससे इसके मुतालिक बता रखा था तो उनका सारा काम बिगड़ सकता था, इसलिए वो लहजा भर को गड़बड़ा सा गया था। आप जानती हैं इनको मिस जाले? अहमद अनवर ने सूरत हाल संभालने की कोशिश करते हुए ऑकवर्ड सी खामोशी को तोड़ा। जी बिल्कुल, मैंने अक्सर इनको फेसबुक पे खबरों की जीनत बने देखा है और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमेशा की तरह खुल के अपने जज्बात का इजहार करती वो उन दोनों को पुरसुकून कर गई। अरे वाह, फिर तो ये खुशी की बात है कि आप अपने पसंदीदा लीडर से मिल रही हैं। अहमद अनवर ने इस इंकशाफ पे खुशी का इजहार किया तो वो मुस्कुराती हुई उनके इशारे पर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सर आप यहाँ कैसे और ऐसे बिना सिक्योरिटी के? वह नवाज आलम से मुखातिब हुई। दोस्तों से मिलना हो तो फिर प्रोटोकॉल से छुटकारा पाना चाहिए, ना छुटकारा पाना चाहिए ना, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। वो अपने मखसूस बारों पर पुरअसर लहजे में गोया हुआ और यही उसका असर हथियार था। वो इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती और शख्सियत के चार्म को कैश करवाता था, तभी वो दुनिया इसकी दीवानी बनी फिरती थी। ये हमारे ऑफिस की बहुत अच्छी वर्कर है जाले मीर आलम। अहमद अनवर ने जानबूझ के उसके नाम के साथ वही सरनेम जोड़ा जो निकाह के बाद उसकी फाइल्स पर लिखा गया। उसके सरनेम पे मसनूई चौंकने की अदाकारी करते नवाज आलम मुकम्मल उसकी जाने मुड़े। अच्छा, तो आप शराबगन आलम की फियांसी हैं, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। लेकिन उसका नाम तो अनिया शराजी नहीं। उसे उनकी बात पर हरगिज हैरानगी न हुई कि वह अफगन को कैसे जानते थे। इंटरनेशनल कंपनीज के मालिक शराबगन आलम को यहाँ हर कोई जानता था और इन दिनों गर्दिश होने वाली खबरों के बायस उसकी फियांसी अनिया शराजी को भी। नहीं, मैं उनकी मनकूहा हूँ ज़ालिमी। उसने आहिस्ता से उनकी बात की तस्दीक की। वह हरगिज़ भी किसी के सामने यूँ अपने ज़ात के पन्ने ना खोलती जो उसके लिए नवाज आलम गरीबों का मसीहा ना होता। उसके बाद पे अहमद अनवर कॉल आने का बहाना करता अपनी जगह से उठा। ज़ालिया, आप नवाज साहब को चाय बना के दो, मैं 5 मिनट में ज़रूरी कॉल सुनकर ज्वाइन करता हूँ। उसने मुलाजिम के अभी चाय रखे जाने पर ज़ाले को कहा और ख़ुद ऑफिस के साथ मुंसलिक कमरे में चला गया। ज़ाले बच्चे, नवाज आलम गला खंगारते हुए उसे मुतवज्जा करने लगा, जो उसके अंदाज़ तखातुब पे मज़ीद रिलैक्स हो गई थी। अभी मैंने सुना कि तुमने कहा कि अनिया शराजी शराबन की बीवी है, लेकिन निकाह में तुम हो, तो क्या वो शख्स तुमको धोखा दे रहा है? नवाज आलम ने बहुत तरीके से दाना फेंका था और इस दाने को चुगती ज़ालिमीर इस शख्स को सारी बात बताती उससे वैसी ही मदद मांगने लगी जिसका दावा वो कैमरे के सामने किया करता था। तुम परेशान नहीं हो, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, बस तुम वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना। मछली तो बिना काटे के खुद ही जाल में फंस रही थी। पैसे और इक़्तिदार के लालच में डूबा नवाज आलम, जिसने बरसों पहले अपनी बीवी का सौदा करना चाहा, उसने इसी लालच में डूबे अपने बेटे को इस्तेमाल करना चाहा और वो जो सौदा बरसों पहले किया गया था उसी सौदे को पूरा करने के लिए अपनी बेटी के पीछे पड़ा रहा। अब जब वो मंजर से हटी तो अब पक्के हुए फल की मानंद उसकी नाम निहाद बहू इस सौदे को पूरा करने के लिए उसके पास आ गई थी। उसे अपनी साबका बीवी और बेटी को इस सब में इन्वॉल्व करने से बहुत बेहतर अपनी बेयारो मददगार यतीम बहू को इन्वॉल्व करना लगा था। यतीम खाने में पलने बढ़ने वाली ज़ालिमी, जिसकी ज़िंदगी का महवर मुंतशा और मिसेस जोसेफ यतीम खाने में रहने वाली औरतें हैं, वो उसका क्या बिगाड़ लेंगी? और सबसे बड़ी बात, उसके पास जीने के लिए चंद ही दिन बचे थे और इसीलिए वो इनके लिए बहुत आसान शिकार साबित होने वाली थी। ऑफिस से बहुत खुशी खुशी निकलने वाले ज़ालिमीर नहीं जानती थी कि शराबगन आलम की पुरस्रार शख्सियत से जान छुड़वाने के लिए वो अपनी इज्जत के साथ जान का सौदा भी कराई है। उसकी गाड़ी रेंगती हुई पोर्टिको में रुकी तो मुस्ताद ड्राइवर ने फौरन गाड़ी से उतरते हुए उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला, तो वो बड़ी शान से अपने मजबूत कदम जमाता बाहर निकला और एक नज़र इर्द गिर्द खड़े चाको चौबंद गार्ड्स पर नज़र डाली और खुद इत्मीनान से चलता हुआ अंदर के जाने पड़ने लगा। अंदरूनी दरवाजे के पास खड़े गार्ड ने उसे
دیکھا تو اس سے پچھلی دفعہ ہونے والی ٹھکائی یاد آئی تو فوراً سے پیشتر وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ آج تو بن بلائے ہی باپ سے ملنے چلے آئے۔ نواز عالم کی اسٹڈی میں جیسے ہی وہ بولا، اسے دیکھتے ہی وہ طنزیہ انداز میں بولتا ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا گہرا کش لینے لگا۔ کیا کروں، حرکتیں ہی اس قدر گھٹیا کر رہے ہو آپ کہ مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ وہ ٹھٹکا۔ کیا اسے پتہ چل گیا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں منشیات پہنچانے والے خفیہ اداروں کو آپ نے اجازت دی ہے؟ اس کے سامنے پڑے میز پہ دونوں ہاتھ جمائے وہ اس کے جانب قدرے جھکتے ہوئے بولا تو اس نے خباثت بھری مسکان ہونٹوں پہ سجاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پیسے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، جیسے تم کرپشن کرتے ہو۔ اس نے اس پہ وار کرنا چاہا۔ اور جیسے مجھ پہ کرپشن کا ٹیگ لگانے والے آپ نہیں ہیں۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سلگنے لگی تھیں۔ تمہارے سر نیم کا تمہیں کچھ تو انعام ملنا چاہیے۔ ویسے بھی تم ان منشیات پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے گھر کی عورتوں پہ توجہ دو۔ کیوں بہن کی طرح بیوی سے بھی محروم ہونا چاہتے ہو؟ چونکہ وہ زرشالی کی واپسی سے واقف نہیں تھا، اس لیے کمینگی سے کہتا اس کے سینے میں لگی آگ کو مزید دہکتے ہوئے انگاروں کی نظر کر گیا، اور اسی آگ کے ہاتھوں جھلستے ہوئے اس نے مشتعل انداز میں ہاتھ مارتے اس کی میز سے ساری چیزیں نیچے گرا دیں۔ میری بہن یا بیوی کا نام آج کے بعد اس گھٹیا انداز سے لینے کی کوشش کی تو میں فراموش کر دوں گا کہ میری رگوں میں آپ کا گھٹیا خون ہے۔ اور ہاں، غضب ناکی سے اسے وارن کرتے ہوئے وہ رکا تو اس کے ایسے جارحانہ رد عمل پر ششدر بیٹھے نواز عالم نے توجہ سے اس کا بھپرا ہوا انداز ملاحظہ کیا۔ جس بلاج مصطفیٰ کو آپ نے کچھ سال قبل جان سے مروانے کی ناکام کوشش کی ہے نا، وہ آپ کا داماد ہے۔ اس لیے اب سوچ سمجھ کے کوئی گھٹیا کارروائی کرنا، کیونکہ آپ کے جاری کردہ آرڈرز کے تحت پہنچنے والا منشیات کا ٹرک اس نے پکڑ لیا ہے۔ وہ کاٹ دار لہجے میں کہتا اس کے سر پہ یکے بعد دیکھتے وہ کئی بم گراتا، اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتا مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ تو کیا وہ آفیسر زندہ ہے؟ اور زرشالے کو میری قید سے آزاد کروانے والا کون تھا؟ بہت سے سوال اس کے دماغ میں سر اٹھانے لگے تھے۔ اسے یکایک یہ کیوں گمان ہونے لگا کہ جس بیٹے کو اپنے جیسا بنانے کے لیے وہ عزت میں حدیقہ بیگم اور فرحان عالم کو تڑپانے کے لیے اپنے پاس بلایا کرتا تھا، وہی بیٹا اس کی رفتہ رفتہ جڑیں کاٹ رہا تھا۔ اس کا سائیں سائیں کرتا دماغ اس قدر عجیب سے گرداب میں الجھا ہوا تھا۔ وہ تذبذب کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکھاتی ہوئی بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 1 گھنٹے قبل اسے سمینہ بیگم کی کال آئی تھی کہ اسے ان کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ کام ہے تو وہ سائم کو بھیجتی ہیں، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ پہلے تو اس نے سنتے ہی انکار کر دیا، لیکن پھر جب انہوں نے یقین دلایا کہ بالاج گھر پہ نہیں ہے تو وہ توہن کرہن آنے پہ تیار ہو گئی، لیکن انہیں سائم کو بھیجنے سے منع کر دیا اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلی آئی۔ مگر اب آ تو گئی تھی لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ابھی دروازہ کھولنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور تو وہ ڈر کے ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ ارے بھابھی، آپ آئیے نا اندر، باہر کیوں کھڑی ہیں ایسے؟ دروازہ کھولنے والا ارحم اسے سامنے دیکھ کے گرم جوشی سے بولا اور اس سے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھا۔ حسب توقع وہ بہت ہی گرم جوشی اور محبت سے اس کو ویلکم کیا گیا، اور وہ بھی بالاج کی غیر موجودگی محسوس کر کے ان سے گھل مل گئی تھی۔ بھابھی، آپ کوکنگ کر لیتی ہیں؟ اچانک باقی باتوں کے دوران سائم نے استفسار کیا تو وہ چونکی۔ میں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ باہر گزارا ہے اور وہاں کے لوگ اپنا کام خود کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے میں سارے کام خود کر لیتی ہوں۔ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولتی اسے خوش کر گئی۔ واہ گریٹ بھابھی، قسم سے دل خوش کر دیا۔ چلے آئیے پھر اسی خوشی میں کیک بیک کرتے ہیں۔ وہ چہکتے لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ تھام کے اٹھا اور ارحم اور سمینہ بیگم کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کچن میں چلا گیا۔ آپرے کچن میں وہ طوفان مچا کے علامان۔ وہ آئے تو کچن میں اس کی ہیلپ کروانے تھے، لیکن اس وقت کچن کی حالت اس قدر بگڑی ہوئی تھی کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں صرف کیک بیک کیا گیا ہے۔ آج میں نے ایک چیز پلو سے باندھ لی ہے کہ کچن میں کام کرتے ہوئے آپ دونوں کی ہیلپ ہرگز نہیں لینی چاہیے۔ وہ ان کی جانب مڑتی قدرے نالا لہجے میں بولی تو اسی لمحے اسے باہر ایک مانوس سی آواز سنائی دی تو کندھے جیسے ڈھہر سے گئے اور اعصاب پہ جیسے منو برف آن گئی تھی۔ ماما! بالاج کی باروب آواز اس دفعہ قدرے اونچی تھی۔ ہمیں اندازہ تھا کہ آپ شیف کی، میرا مطلب ہے کہ کیک کی خوشبو سونگھتے ہوئے ضرور گھر کی جانب آئیں گے۔ کچن سے آنے والی آوازوں کے سبب جیسے ہی بالاج کچن کی دہلیز سے پہنچا، اسے دیکھ کے ارحم کی چونچالی
عروج پہ پہنچ گئی، جبکہ اپنا رخ مکمل کوکنگ رینج کی جانب موڑی زرشالے اس کی شرارت پہ سختی سے سلیب پہ ہاتھ جماتی خود کو ضبط کے درس دینے لگی۔ میرا شعبہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں خوشبوؤں کے سراغ لگا کے فوراً عمل کروں۔ اس کی سنہری کیچن میں جکڑے بالوں سے ڈھکی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھتا وہ اس کی شرارت کا جواب دینے لگا، تو اس کے لفظوں سے زرشالے کا دھیان ایک دفعہ پھر سے اس پسٹل کی طرف گیا تو دل میں جیسے دھواں سا اٹھنے لگا۔ خیریت بیٹا، آپ اس طرح اچانک، کوئی کام تھا کیا؟ ان کی شرارت میں مسکراتی ثمینہ بیگم نے اسے بے وقت گھر دیکھا تو دھیان آنے پہ پوچھنے لگیں۔ جی، مجھے ڈیڈ کے کمرے سے کچھ فائلز چاہیے جو پرسوں آپ کو دی تھیں۔ مصطفیٰ صاحب چونکہ ایک وکیل تھے اور بہت خفیہ طریقے سے نواز عالم اور احمد انور کے خلاف ثبوت جمع کر رہے تھے، اس لیے بالاچ کے کام میں وہ ایک بہترین معاون ثابت ہو رہے تھے۔ آپ بیٹھو، میں لے کے آتی ہوں۔ انہوں نے ایک نامحسوس اشارہ اپنے دوسرے دونوں بیٹوں کو کرتے ہوئے کہا، کچن سے نکل گئیں۔ بھابھی، آپ کیک ریڈی کر کے ادھر رکھیں، میں باقی چیزیں بھی یہاں لا کے رکھتا ہوں، پھر ہم چھوٹی سی پارٹی کریں گے اور پھر شاپنگ پہ جائیں گے۔ سائم ثمینہ بیگم کے نکلتے ہی جلدی جلدی سے کہتا اور ہم کو بھی ساتھ لے کچن سے نکلتے ہوئے بالاچ کو آنکھ مارتا گیا تو اس کی شرارت سے بالاچ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا، جس نے اس کے آنے کے بعد ایک دفعہ بھی مڑ کے نہیں دیکھا اور نہ منہ سے ایک لفظ نکالا تھا۔ ارحم، آپ پلیز یہ ٹیبل پہ پلیٹس رکھیں، میں تب تک یہ سلیب صاف کر لوں۔ اسے یہی تھا کہ ارحم کچن میں ہے اور بالاچ سمیت باقی دونوں گئے تھے، اس لیے اس نے بغیر مڑے کہا، کچن کا سارا کام ثمینہ بیگم خود کرتی تھیں، اس لیے کچن میں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ کیسی ہیں؟ عقب میں گونجنے والی غیر متوقع بھاری آواز سے اس کے سلپ پہ حرکت کرنے والے ہاتھ فوراً تھمے۔ بھاری مضبوط قدموں کی آہٹ جب اپنی طرف آتی محسوس ہوئی تو زرشالے کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتی اس نے دیکھا کہ اس کے مضبوط ہاتھ اس کے ارد گرد سلپ پہ آ ٹکے تھے اور ایک سرسراتا ہوا لمس اس کے بالوں میں جاگ اٹھا تھا۔ میں نے اس خوشبو کو بہت مس کیا ہے، اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولتا اس کے پورے وجود کو شرم و حیا سے جھنجھنانے پہ مجبور کر گیا۔ اس قدر ظالم کیوں بنی ہیں کہ چہرہ بھی چھپانے پہ تلی ہیں؟ اس کے بالوں کو چھوتے اس کے لب اس کے بائیں کان پہ آ کے ٹھہرے تو اس کے ضبط ایک چھناکے کی مانند ٹوٹا۔ دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کے ساتھ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے بمشکل اس کے حصار میں مڑتے ہوئے اسے پوری قوت کے ساتھ پرے دھکیلا تو وہ جو اس کے مہکتے وجود کے صحن میں بہک رہا تھا اس کی اس حرکت پہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، جو سرخ چہرے اور بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اسے ہی تک رہی تھی۔ آپ مجھے یوں پریشان نہیں کر سکتے، نہ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق ہے، وہ بھینچے انداز میں بولتی اس کے دل کو پریشان کر گئی۔ زرشالے پلیز، آپ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ اس نے بے اختیار اسے ٹوکا تو زرشالے نے گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیوں؟ سب کچھ کرنے کا حق صرف آپ کے پاس ہے؟ اس کے کاٹدار لہجے پہ بالاچ نے اسے دیکھا جو اسے خود سے بہت دور دکھائی دے رہی تھی۔ زرشالے پلیز، بعض دفعہ چیزیں اتنی پیچیدہ اور بری نہیں ہوتی جتنے برے اور قرض طریقے سے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے رسانیت سے اسے سمجھانا چاہا، چیزیں کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو لیکن ایک شوہر کا اپنی بیوی کو ایک گینگسٹر کے روپ میں ہراس کرنا کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے میں ایک اجنبی، وہ نم لہجے میں بول رہی تھی جب اس لفظ پہ بالاچ نے اسے ٹوکا۔ میں آپ کے لیے اجنبی نہیں، وہ بول رہا تھا جب وہ قدرے بلند آواز میں بولی۔ اجنبی تھا وہ شخص میرے لیے جو چہرے کو رومال میں چھپائے میرے جذبات کا، میرے احساسات کا مزہ لیتا، میرا مذاق بنا رہا تھا۔ میرے لیے میرا شوہر اجنبی نہیں تھا جسے یاد کرتے ہوئے میں اس اجنبی کی باہوں میں بھی گری ہوں۔ سمجھ سکتے ہیں اس لمحے کی اذیت کو جو مجھ پہ ادراک ہونے پہ ہوئی تھی کہ میں کیسے کمزور پڑ گئی؟ وہ بولتے بولتے ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تو وہ پریشانی اور اضطراب سے فوراً آگے بڑھا اور اس کے بلکتے وجود کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ آئی ایم سوری زرشالے، آئی ایم سوری۔ اس کی اذیت، اس کی باتیں اس کے دل میں گہرے کچوکے لگا رہی تھیں۔ چھوڑیں مجھے۔ اپنی جذباتیت کا احساس ہوتے ہی اس نے اس کے بازوں سے نکلنا چاہا لیکن وہ اس کے گرد اپنے گرفت مضبوط کیے وہ اس کے بھیگے چہرے پہ جھکا اور بہت آہستگی سے اس کے چہرے پہ بکھرے آنسو سمیٹنے لگا، جبکہ اس کی باہوں میں ششدر کھڑی زرشالے جیسے کاٹو تو لہو نہیں کی مزداق اس کے سلگتے لمس کو محسوس کر کے تھرا اٹھی تھی۔
میں مانتا ہوں کہ جو ہو چکا ہے وہ ناقابل معافی ہے، ناقابل تلافی، لیکن پلیز یہ جو رشتہ ہے ہمارے بیچ اسے ختم کرنے کی بات مت کریں، کیونکہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی تپتی پیشانی پہ اب ماتھا ٹکائے وہ بھاری لہجے میں بولتا اسے اپنے ساتھ باندھنے کو سیر پھونک رہا تھا۔ پیارے بھیا، پورے 20 منٹ سے آپ کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے بعد کچن میں قدم رکھا ہے، لیکن خدا کے لیے میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ واپس مڑ سکتا ہوں۔ کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کے پیکٹس ہاتھ میں پکڑے اپنی آنکھیں موندے کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا سائم اچانک وارد ہوتا تیز تیز لہجے میں بولا تو زرشارے نے ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلا اور فوراً سے بیشتر سنک کی طرف مڑی اور اپنا تپا ہوا چہرہ دھونے لگی، جبکہ اس کی اس انچاہی آمد پہ ایک گھوری سائم پر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو مسلسل منہ پہ پانی کے چھپاکے مار رہی تھی۔ یہ منہ اٹھا کے ہر جگہ چلے آنے کی عادت پہ قابو پاؤ۔ سائم کو لتاڑ کے وہ کچن سے باہر نکلنے لگا کہ اسے واپس جانا تھا، مگر وہ زرشارے کو دیکھ کے واقعی سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ حد ہے، مطلب کہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کچن میں آنے سے قبل میں اجازت لوں، اور آپ یہ اپنے بنا موقع کے رومانس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ آنکھیں گول گول گھماتا جس انداز میں بولا بلاش نہ چاہتے ہوئے بھی جھیپ کے رہ گیا، جبکہ زرشارے کے گال ایک دفعہ پھر تمتمانے لگے۔ ایڈیٹ! اس کی لافشانیوں کو نظر انداز کرتا وہ سر جھٹک کے باہر نکل گیا تو سائم اس کے انداز سے بے نیازی سے سر دھنتا شرافت سے میز پہ چیزیں رکھنے لگا کہ اس وقت بھابھی کو چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔